बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका नसार। एक बात तो तय है कि एक बार दोबारा 28वीं आईनी तरमीम, पहले 26वीं फिर 27वीं, अब 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से सवालात उठने लगे हैं। ये बात बाज़गश कर रही है कि 28वीं आईनी तरमीम के लिए तैयारी तो पूरी है, लेकिन ना ही अपोजिशन और ना ही अपने एलाइज को अभी तक हुकूमत ने बाकायदा तौर पर कॉन्फिडेंस में लिया है। अभी कॉन्फिडेंस में ना लेने की वजह से अंदर की कुछ खबर ये है या सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एक गमो गुस्सा पाया जाता है, और वो जो गमो गुस्सा है वो उभरते हुए लावे की तरह फटने को तैयार है अगर तो इसके ऊपर गुफ्तो शनीद ना हुई। बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर तो मुझसे कोई बात ही नहीं हुई है। नया आईनी तरमीम लेकर आने की बात है ना, इनफॉर्मली ना फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं है। चाहे वो आईनी तरमीम हो, चाहे वो बजट हो, मेरे इजाजत के बगैर, मेरे वोट के बगैर वो नामुमकिन है। मुआशी सूरत हाल है इस वक्त बहुत मुश्किल है, और इन मुश्किलात में मुझे इजाफा लग रहे हैं, कमी मुझे नजर नहीं आ। बजट के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर कमेटी, जिसपे राजा परवेज अशरफ साहब, कमर साहब, शरीफ अहमद साहिबा, अली मालवीवाला साहब, पार्टी का मौक़िफ़ है वो हुकूमत के सामने रखेंगे। मेरी इजाजत के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर किसी भी तरीके से आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती, ना बजट हो सकता है। आपको याद होगा इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के हवाले से जब पास करने की बारी आई थी तो उस टाइम पे बहुत सारे अपने तशवीश का इजहार किया था, एंड देन द गवर्नमेंट हैड टू सिट विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड अल्टीमेटली मामलात को हल करने की तरफ लेकर जाना पड़ा था। लेकिन एक तरफ ये हुकूमत के अपने एलाइज हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी एक और आईनी तरमीम को एक मुतनाज़ा कानून का नाम दे रही है और उसकी शक्ल के हवाले से बात कर रही है। सुने जरा बैरिस्टर गौहर ने क्या फरमाया। 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम पहले से मुतनाज़ हैं। अब अगर ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जो मुतनाज़ होगी, इस वक्त मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। हुकूमत, मेरा तो ये ख्याल है कि वाटर टेस्टिंग कर रही है पीपल्स पार्टी, क्या कोई राय दे रही है। अभी तक हमने ड्रॉप इनका देखा नहीं है। इंसान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वही होगा जो पब्लिक का मौक़िफ़ है, और हम मौक़िफ़ यही है कि मज़ीद आप आईनी तरमीम न करें। 28वीं तरमीम में जिस तरीके से NFC को अगर आप चेंज करेंगे, पहले सूबे बड़े इफेक्ट हो चुके हैं। पाक अपने रेवेन्यू को बढ़ाए बजाय इसकी कि उस पर रिलायंस करे कि सूबों को हम कम दे दें। NFC अवार्ड को टच ना करे। अब ये बात तो तय है कि एक तरफ NFC अवार्ड की बात, दूसरी तरफ आईनी तरमीम की बात, तीसरी तरफ बजट भी खटक रहा है और किसी को भी बजट में रिलीफ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत के लिए भी मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि ईरान और USA की जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को जहां इम्पैक्ट किया है, वहीं पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर बाकी ममालिक के इम्पैक्ट से ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि हमारा एक बड़ा चंक इम्पोर्ट का, ऑयल और गैस का इम्पोर्ट होता है। बैरिस्टर गौहर को भी ये नजर नहीं आ रहा कि किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा इस बजट में? तो कोई ऐसी निशानी नजर नहीं आ रही जिसमें से हमें ये फील हो कि जी हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ देगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बड़ी अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे दे, वो हर हाल में महंगाई में कमी लाएं। स्टेट ऑफ हरमुज बंद है और पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये तो स्टेट ऑफ हरमुज पूरी दुनिया के लिए बंद है, और हमारी तो 20% जो रसद है स्टेट ऑफ हरमुज के थ्रू है। बाकी दुनिया में जितनी प्राइसें बढ़ी हैं, फिर भी पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए IMF से जैसे भी बात करनी है वो बात करे, जितने टैक्सेस लगाए वो खत्म करें। अब एक तरफ डोमेस्टिक साइड पर यह हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बड़ी अहम सालिसी में किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का किरदार ईरान और US के दरमियान मामले को सेटल कराने के अंदर इंतहाई अहम रहा, जो कि अभी तक किसी मंतकी अंजाम पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन यह कहना सेफ है कि अभी भी यह राबता मुनक़ता नहीं हुआ। हनूज दिल्ली दूरस्त जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली इस टाइम पर भी रोल अदा कर रहा है। लेकिन रोल सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी कुछ ममालिक भी हैं जो कि इसके अंदर किसी तरीके से दोनों ममालिक को वापस मेज पे साइन करने के लिए लेकर आने के लिए अदा कर रहे हैं। और उसके अंदर अगर चीन का नाम लिया जाए तो वो भी किसी तरीके से गलत नहीं होगा। सदर ट्रंप US प्रेसिडेंट दौरा चीन के बाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर जरा फ्लेक्सिबल नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन वापसी पर सदारती तैयारी एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान हकीकी अज़म का मुजाहिरा करे तो वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 20 साल के लिए मुनक़ता करने के लिए मुआहिदे पर गौर कर सकते हैं और तैयार है। अमरीकी सदर ने यह दावा किया है कि फरवरी के आखिर में शुरू होने वाली अमरीकी फौजी मुहिम के नतीजे में ईरान के मिसाइलों का 80% जखीरा खत्म हो चुका है। अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने
جو بات چیت کی ہے ان کے ساتھ، اس کے بعد وہ ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیوں پر عائد پابندیاں ہٹانے پر غور کریں گے اور اس معاملے میں جلدی کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ جی امریکہ نے ایران سے رابطہ کر کے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اب یہی بات انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ تنازعات کا حل صرف مذاکرات میں ہے، لیکن اس بار معاملہ بھروسے کا ہے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور امریکیوں پر اعتماد نہ کرنے کے تمام جواز موجود ہیں۔ امریکہ کا بدلتا موقف عدم اعتماد کی بڑی وجہ ہے۔ عباس اراغچی مزید کہتے ہیں کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہتا تھا، ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور یہی ہماری پالیسی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی فردر کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جاری ثالثی کی کوششیں مشکلات کا شکار ضرور ہیں، لیکن ابھی ناکام نہیں ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے صدر ٹرمپ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کے مذاکرات کیسے رہے، تو ان کا جواب سنیں۔ How are your talks, sir? It's great. Did you talk about Taiwan? Great place. Incredible. China's beautiful. بڑا سادہ سا جواب تھا، اٹس گریٹ، لیکن فردر انہوں نے یہ بتایا کہ صدر شی جن پنگ کیا چاہتے ہیں۔ چینی صدر کے بارے میں کیا کہا وہ بھی ذرا سنیں۔ President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. ایک طرف ایران کے معاملے پر چین کے دورے میں بات ضرور ہوئی، دوسری طرف تائیوان سے تھوڑا سا سائیڈ پر ہوتے ہوئے امریکہ نظر آیا، تیسری طرف وائس پریزیڈنٹ یو ایس جے ڈی وینس نے ایران والے معاملے کے اوپر یہ شرط لگائی یا اس شرط کو ری ایٹریٹ کیا کہ جو صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن ہے ایٹ لیسٹ وہ پر ہونی چاہیے۔ These negotiations are very sensitive. I think that we are making progress. The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon. اب جو بات میں اس سے پہلے کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے جو مذاکرات ہیں وہ ہنوز دلی دور است ہو سکتے ہیں، ہنوز دلی ناممکن است نہیں ہو سکتے، وہی بات عباس اراغچی نے ریٹریٹ کی ہے، سنیے گا۔ The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We appreciate any country who has the ability to help, particularly China. We are interested in negotiation, but only if the other side is serious. We have no trust to America. This is a fact, and this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. We have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. Iranian people only answer to the language of respect. اب اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ بات آتی رہی کہ کسی بھی طریقے سے کر کے ایران کا نیوکلیئر پروگرام پرماننٹلی رول بیک کرنا ہوگا، ایران کو انریچ یورینیم یو ایس کے حوالے کرنا ہوگا۔ لیکن اب جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اگر 20 سال تک کے لیے یہ پروگرام معطل ہو جائے تو آپ کو قبول ہے، تو سنیے کہ قبول ہے کہا یا قبول ہے نہیں کہا، سنیے۔ Rich uranium and Isfahan. So what would your logic be in having just a 20-year deal? I mean, the deal that you know, that deal long expired. The United States is the only one, along with possibly China, that would be able to get the nuclear dust out of that disaster that we created with the B-2 bomb. Are you willing to do that? Now, why do you call at the right time, we'll either go in or we'll get it. I think we'll probably get it. But if we don't get it, we'll go in. But you're willing to mount the operation? Well, no, I think they'll be totally defeated and we won't have any risk. Yeah. اب نیوکلیئر ڈسٹ کی بات آگے کریں گے، لیکن پہلے سیاست سے سٹارٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رانا ثناء اللہ جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور۔ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب فار جوائننگ می دی پروگرام۔ رانا صاحب سب سے پہلے ذرا 28ویں ترمیم کے بارے میں کنفرم کر دیجیے گا یا ریفیوز کر دیجیے گا کہ اس کے اوپر اب کام ہونا تھا۔ رمضان کے بعد مجھے لا منسٹری سے بھی پتا چلا تھا کہ اس طرح کی جو ہے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اب تک 28ویں ترمیم پہ کام کہاں تک پہنچا ہے جو آپ کے ایلائز اور اپوزیشن دونوں ہی یک زبان ہو کر اس کے خلاف بات کر رہے ہیں؟
دیکھیں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر اس طرح سے بات تو نہیں ہو رہی کہ یہ کہا جائے کہ کوئی آئینی امینڈمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہے، لیکن ان معاملات پہ جب بھی کنسنسس ہوگا اور جس پر بھی کنسنسس ہوگا تو اس کو امپلیمنٹ تو تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی کیا جائے گا، اور جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی تو وہ 28ویں امینڈمنٹ ہی ہوگی نا، 27 تو ہو چکی ہے۔ تو وہ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن، ڈیبیٹ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور باقی میڈیا کے اوپر بھی، انٹیلیجنسیا بھی، تو وہ ساری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جو بلدیاتی ادارے ہیں، ٹھیک، لیکن نمبر کا مسئلہ نہیں ہے نا کہ 28ویں، 29ویں، 30ویں، 31ویں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے الائز نے کہا ہے کہ ہم سے ابھی تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ یہاں آپ لوگ کیا کیا ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے اندر کیا بات ہونی ہے، لیکن وہاں الائز کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی، ہماری اجازت، ہمارے ووٹ کے بغیر اس طرح کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے منع کر دیا that you've not discussed with them۔ چلیں اگر وہ یہ کہنا مناسب سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں یہ کہنے کا حق ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میں بات تو سارے ایشوز پہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایشو ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ امپاور کیا جائے، اور جس فارمولے کے تحت NFC میں فیڈریشن سے صوبوں کو فنڈز ٹرانسفر ہوتے ہیں، اسی فارمولے کو آگے جو ہے وہ صوبے سے آگے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی سطح کے اوپر۔ اب یہ مطالبہ جب PDM کی گورنمنٹ بنی ہے تو اس وقت ہم نے جو MQM کی حمایت لی تھی تو ہم نے تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے، PMLN کے اور JUI کے سگنیچر ہیں۔ تو یہ بات ہر وقت ہوتی ہے، MQM تو کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوتی جس میں وہ یہ معاملہ نہیں اٹھاتی۔ اسی طرح سے جو اب پانی کا مسئلہ ہے، جو انڈیا جو ہے وہ چناب ریور کو ویپنائز کرنے جا رہا ہے، وہ ڈیم بنا رہا ہے وہاں پہ، اور ان ڈیمز کے مکمل ہونے پہ جو کہ 2030 تک ہو جائیں گے، انڈیا جو ہے وہ آپ کا انٹائر جو پانی ہے اس کا چناب ریور کا، اس کو روک سکے گا 60 دن کے لیے، اور پھر وہ کرے گا کیا؟ اس کو ویپنائز کرے گا، جب ہمیں ضرورت ہوا کرے گی روک لیا کرے گا، جب ضرورت نہیں ہوا کرے ایک دم چھوڑا کرے گا، ادھر سیلاب آ جایا کرے گا۔ تو اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان کنسنسس بھی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر جو فردر اس میں پیش رفت ہونی ہے، اس میں لیجسلیشن ہونی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے، وہ بھی جو ہے اس میں اگر کچھ نہیں کیا جائے گا تو جب انڈیا یہ چیزیں مکمل کر چکے گا تو پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اسی طرح سے پاپولیشن کا ایشو ہے، اس کے اوپر کسی کو انکار نہیں ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، NFC کا جو فارمولہ ہے صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان، اس کی جو صورتحال ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا ضروری ہے، ورنہ تو آپ کا جو ڈیٹ انسٹالمنٹس ہیں اور ڈیفنس چارج ہے، اس کے بعد پھر فیڈریشن تو جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر ڈسکشن ہے، رہیں گی، لیکن جس پہ کنسنسس ہوگا اسی کے اوپر جو ہے وہ پھر آگے امینڈمنٹ کی یا لیجسلیشن کی پیش رفت ہوگی۔ ران صاحب، ویسے تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ سائن ہو گئے تو کنسنسس ہو گیا، وہ ڈن ڈیل سمجھے، لیکن آبویسلی آپ کے الائز اور اپوزیشن کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آ رہی۔ لیکن ایک اور چیز کے اوپر کنسنسس نہیں ہوا تھا لاسٹ ٹائم، جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں پیپلز پارٹی، ان کو پچھلے بجٹ کے اوپر بھی بڑا پرابلم تھا، بڑے سوالات تھے۔ اب کی بار بھی بجٹ پہ سوالات ہیں، مجھے بتائیے کہ اس بار کے بجٹ میں کوئی ریلیف کی توقع رکھیں یا عوام بھول جائے؟ دیکھیں، اس میں آپ ریلیف ایکسپیکٹ کریں، کیونکہ موجودہ حکومت کا
یہ بڑا پختہ ارادہ تھا کہ اگلے سال بجٹ میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے، عام آدمی کی مشکلات میں کمی لائیں گے، اور ٹیکسز میں بھی جو ہے وہ کمی لائی جائے گی. اور آئی ایم ایف سے بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ اگلے سال تک ہم قریب ہوں گے کہ آئی ایم ایف سے بھی جو ہے وہ خدا حافظ کیا جائے. لیکن یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اور جنگ کے جو اثرات خاص طور پہ انرجی سائڈ پہ آئے ہیں، تو اس کے بعد پھر کافی مشکلات جو ہے نا وہ نئے سرے سے جو ہے وہ سرفیس ہوئی ہے. تو ریلیف کی امید تو رکھیں، ریلیف تو ملے گا، لیکن شاید جس طرح کا یعنی پہلے ارادہ تھا یا جو وہ لیول تھا شاید اس کو حاصل نہ کیا جا سکے. لیکن بہرحال یہ اس سال جو بجٹ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی عام آدمی کے لیے جو ہے وہ آسانیاں لے کے آئے گا. لیٹس ہوپ فار دیٹ رانا صاحب. لیکن آپ نے کیونکہ ابھی جنگ کی بات کی ہے تو ذرا جنگ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. پاکستان کی ثالثی کا کردار ابھی کدھر کھڑا ہے رانا صاحب؟ اور یہ پاکستان کے سر پہ یہ سہرا جائے گا یا پھر کوئی اور ملک بھی اس کے اندر کردار ادا کر سکتا ہے؟ ابھی صدر ٹرمپ چین سے ہو کر آئے ہیں، وہاں بھی ایران کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. سو کیا پاکستان ہی ثالث ہے ابھی بھی یا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں یہ جو میڈیشن ایفرٹس ہیں ان میں ٹھیک ہے کہ جب یہاں پہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد جس طرح سے بعد میں معلوم ہوا کہ ایک مرحلہ تو ایسا آ گیا تھا کہ بالکل یعنی ایک ایگریمنٹ جو ہے اس کے اوپر یعنی پوری طرح سے افہام و تفہیم ہو گیا اور قریب تھا کہ سگنیچرز وغیرہ ہو جاتے، لیکن وہ ایک فریق کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ پھر تھوڑا آگے جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا. لیکن اس کے بعد سے آج تک پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور وزیر خارجہ ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب، ان کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا آج تک کہ جس دن انہوں نے اس بارے میں کوئی رابطے نہ کیے ہوں، اس بارے میں بات نہ کی ہو اور اس بارے میں اپنی جو کوششیں ہیں ان کو جاری نہ رکھا ہو. رائٹ. تو اس لیے اور اس میں مثبت پیش رفت بھی ہے اور ایک آدھ پوائنٹ ایسا ہے جس کی طرف غالباً آج پریس کانفرنس میں ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ کس جگہ پہ ڈیڈ لاک ہے. تو اس میں کافی جو ہے وہ پیش رفت ہے اور بڑی امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ذریعے سے ہی اور جو ہے وہ دنیا کو امن حاصل ہوگا، اس خطے کو امن حاصل ہوگا. اور یہ عزت جو ہے یہ یقیناً پاکستان نے سیز فائر کروایا ہے، پاکستان کے حصے میں آئی ہے اور اس کا جو الٹیمیٹ جو ایک بہتر جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ پاکستان کی مشاورت اور پاکستان کی کوششوں سے ہوگا. باقی ملکوں بھی کوششیں اس میں ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کوئی تنہا یہ کر رہا ہے. اس میں چائنا کا بڑا رول ہے، اس میں ٹرکی کا رول ہے، اس میں مصر کا رول ہے، سعودی عرب کا اس میں بڑا مثبت رول ہے. تو یہ ساری کوششیں جو ہیں یہ پاکستان ان کو لیڈ کر رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی ملے گی. لیکن ران صاحب ایگزیکٹلی ایٹ واٹ آر وی ایٹ؟ بیکاز کچھ خبریں یہ گردش کر رہی تھی کہ چین جانے سے پہلے یا چین کے فوراً بعد پاکستان کا کوئی دورہ ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ کا، جہاں معاملات اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں جہاں سگنیچرز ہو سکتے ہیں. بٹ آبویسلی اب بڑا ایویڈنٹ ہے کہ ایسی سچویشن ابھی تک نہیں ہے اور کب بنے گی وہ بھی نہیں پتا. لیکن اس کے علاوہ پاکستان نے بہت ساری سچویشنز کی طرف آگے بڑھنا ہے. ایس سی او کی ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ ہوگی، پاکستان پریزیڈنسی سنبھالے گا ایس سی او کی. سو آپ کی نظر میں یہ جو ثالثی والا معاملہ ہے یہ کب تک اور کس حد تک سالو ہو جائے گا؟
دیکھیں اس میں جو پاکستان کا ایک اتنا ایکسیلنٹ جو کردار ہے کہ بیک وقت جو ہے وہ دونوں ممالک وہ ایران امریکہ یا جتنے بھی باقی ملک انوالو ہیں اس میں متحدہ عرب امارات بھی ہیں سعودی عرب بھی ہیں کہ کسی نے بھی آج تک کوئی یعنی کسی قسم کا بھی اشارتاً بھی جو ہے پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا. True. یعنی پاکستان کا اس میں کردار جو ہے وہ اتنا بھرپور ہونے کے باوجود اتنا محتاط ہے اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے تینوں لیڈرز نے جو اس معاملے سے منسلک ہیں انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں جو ہے وہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ شیئر نہیں کی اس سے بڑھ کے جو کہ دونوں ممالک جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ بات کرے. تو اس میں جو ہے یہ جو چیز اس کے اوپر کوئی زیادہ بات تو نہیں ہوئی لیکن یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ اب جب بھی مذاکرات ہوں گے تو وہ ایک سائننگ سیریمنی ہوگی. اس سے پہلے ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہوں گی. تو اس لیے جو سٹاپ اوور کی بات آپ نے کی ہے وہ تو بالکل نہیں بنتی تھی کیونکہ ابھی تک جب وہ سٹیج آئی نہیں تو اس طرح کا پھر سٹاپ اوور جو ہے وہ تو پھر اور طرح سے انٹرپریٹ ہونا شروع ہو جاتا. اچھا اسی دوران چلے اوور والی بات تو ایویڈنٹلی بھی سائڈ پر ہو گئی لیکن اسی دوران بہت سارے اسپوائلرز ہیں جو کہ بڑے ایکٹیو ہیں. اس کے اندر CBS نیوز کی ایک من گھڑت قسم کی کہانی تھی کہ جی ایرانی جہاز پاکستان کے یہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد پھر اسرائیل کے پرائم منسٹر کی طرف سے پاکستان کے اوپر بہتان اور الزام تراشی جو کہ ان کا شیوا ہے. اور پورا ایک نیکسس بنتا ہوا نظر آ رہا تھا پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے ثالثی کے کردار کے بارے میں بھی سوال اٹھانے کے حوالے سے. لیکن تھینکفلی اس کا نقصان کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ اسپوائلرز ابھی بھی ایکٹیو ہے. رانا صاحب اس کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی کاؤنٹر پالیسی کیا ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ اس میں پوری دنیا نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا. یعنی دو ممالک جو ہے وہ شروع سے ان کو تو جنگ سے زیادہ جو ہے نا وہ پاکستان کے کردار سے جو ہے وہ ان کو تکلیف ہے, ان کو صدمہ ہے اس بات کا کہ یہ پاکستان کس طرح سے جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ جو ہے وہ بن گیا. اس میں ایک انڈیا ہے, دوسرا اسرائیل ہے. اسرائیل کو ہم نے کیونکہ تسلیم بھی نہیں کیا ہوا. تو یہ دونوں جو ہیں دونوں ممالک یہ تو شروع دن سے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں. اس سے پہلے بھی یہ دونوں ممالک تو پاکستان کے اوپر طرح طرح کی, ان کا میڈیا دیکھ لیں وہ کیا کرتا رہا ہے. تو وہ تو پاکستان کے خلاف پوری ہرزہ سرائی پوری لابنگ کر رہے ہیں لیکن اس کو پوری دنیا نے ریجیکٹ کیا, کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا. میک سینس. لیکن دوسری طرف انڈیا کی طرف سے بڑے عجیب و غریب سی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, تھوڑی انبلیویبل ہے اس لیے میں عجیب و غریب کہہ رہی ہوں رانا صاحب, بیکاز ان کے وہاں جنرل سیکرٹری آف RSS اور ان کے آرمڈ فورسز میں سے آوازیں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ پاکستان سے مذاکرات کر رہے ہوں گے. وہ بات الگ ہے کہ راجناتھ سنگھ نے اس کے بعد پھر پاکستان کے خلاف ایک بار پھر ہی اسٹارٹڈ اسپیوئنگ وینم. لیکن یہ جو دو باتیں ہیں اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا تھا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں رانا صاحب؟ کہ میرا خیال دیکھیں وہاں انڈیا میں ایک سوچ تو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور یہ جس قسم کی نفرت جو ہے وہ کی آگ جو ہے وہ مودی جو ہے وہ بڑھا رہا ہے تو یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں. یہ سوچ تو وہاں پہ ہے لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے لیڈ بائی نریندرا مودی یہ کبھی اس بات کے اوپر نہیں آئے گی. یہ کبھی بھی اس قسم کی کوششوں کو جو ہے وہ پذیرائی نہیں دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنے ملک میں جو سیاست ہے ان کا جو اپنا سروائیول ہے وہ اس نفرت کی بنیاد کے اوپر ہے. تو وہ جو ہے وہ اس نفرت کو اس بیانیے کو مسلسل جو ہے وہ پرسو کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ اس جو ہے وہ بیانیے کے اوپر ہے. صحیح.
وہ یعنی جو مذہبی کارڈ جو ہے یا مسلمانوں سے جو نفرت کا ایک ان کا بیانیہ ہے اس کو وہ کیش کروا رہے ہیں. وہاں پہ جتنے بھی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے ہر جلسے میں یہی موضوع ہوتا ہے. مذہب کارڈ کی رانا صاحب آپ بات کریں, مذہب کارڈ ایک اور جگہ ہے وہ افغانستان کی طرف ہے, اور یہ دونوں عجیب بات ہے کہ ان کا مذہب کارڈ بالکل کمپلیٹلی اپوزٹ سائڈ پر ہے, لیکن ان دونوں کو مل کے بیٹھنے میں کوئی آر نہیں ہے کسی قسم کی. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ افغانستان والی سائڈ پر بھی ابھی ہماری کیا سچویشن ہے, اس کی بھی ذرا اپڈیٹ دے دیں. اس میں افغانستان کے جو ہے وہ کیونکہ ان کو فنڈز بھی مل رہے ہیں, ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے, ان کو باقی سہولتیں بھی مل رہی ہیں, تو وہ اس میں جو ہے وہ بڑی ایک غلط روش اختیار کیے ہوئے ہیں. پاکستان نے ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے. پاکستان کے ساتھ جو دوسرے ہمارے مسلمان ملک ہیں, قطر ہے, ٹرکی ہے, انہوں نے بھی بڑا سمجھایا, لیکن وہ اس بات پہ آئے نہیں. جو پاکستان نے ان کے سامنے دو ٹوک چیز رکھی تھی کہ بھئی ان دہشت گردوں میں اور پاکستان میں آپ جو ہے وہ چوائس کر لیں, اور یہ دہشت گردی جو آپ کے سرزمین پہ جو ہے وہ یہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں, یہاں پہ جو ہے یہاں سے دہشت گرد اٹھتے ہیں, یہاں پہ پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں سے اٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں اور پھر واپس یہیں پہ آتے ہیں. وہ جو جعفر ٹرین والا واقعہ ہوا تھا تو اس میں تو باقاعدہ ان لوگوں کی جتنی دیر وہ وہاں پہ قابض رہے کچھ گھنٹے, تو ان کی کنورسیشن وہاں پہ افغانستان کے ساتھ جو ان کے ہینڈلر تھے ان کے ساتھ, وہ تو ساری چیزیں اب ایویڈنس ہے, ریکارڈ پہ ہیں. تو اب ان کے خلاف ماسوائے اس کے کہ جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کیے جائیں گے, جہاں کہیں بھی ان کی سرزمین پہ ہمیں یہ انفارمیشن ہوگی کہ یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں پاکستان پہ حملے کا, تو پاکستان کا یہ انٹرنیشنل لا یو این او چارٹر کے تحت بھی رائٹ بھی ہے, تو پاکستان جو ہے وہ ایسے عناصر کو ایلیمینیٹ کرے گا. کریکٹ رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ رانا صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد ذرا مزید بات کرتے ہیں ایران اور یو ایس کے حوالے سے, اسپیشلی کنسیڈرنگ جو چین کا دورہ ہے وہ کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے ٹورڈز اے سولوشن آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. یو ایس ایران ایک وہ ہڈی جو کہ نہ نگلی جا رہی ہے اور نہ اگلی جا رہی ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ امبیسڈر منیر اکرم صاحب موجود ہیں, سابق مستقل مندوب یو این کے اندر پاکستان کے. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام, پلیزر ہیونگ یو لائک آلویز. ایئر کوموڈور خالد چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ. تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب, آلسو ڈیلائٹ ہیونگ یو ان دی شو. امبیسڈر صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, اب تو بہت سائڈ سے پریشر آ گیا یو ایس کے اوپر کہ فار ہیونز سیک سالو دس ایشو, اسٹریٹ آف ہارموز بند نہیں ہونا چاہیے, اور وہ یو ایس یہ پورٹری کر کے دکھا رہا تھا کہ شاید وہ ایک کنسنسس ہے, لیکن جو چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر تو ایک تو تائیوان پہ بات کرنے سے کمپلیٹلی بین کر دیا ہے کائنڈ آف یو ایس کو, اور دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگ کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا. سو امبیسڈر صاحب, ڈو یو فیل کہ جو اکنامک ٹائز ہیں وہ کسی طریقے سے پریشرائز کر سکتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ جلدی ریپ اپ کریں اس جنگ کو؟ جی دیکھیے, میرے خیال میں اب سفارتی طور پر تو امریکہ کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا ہے اس کو یا ہرمز کو کھولنے کا, اور جو نیوکلیئر اگریمنٹ ہے وہاں بھی بہت غیر مذاکرات کی ضرورت ہوگی پورا معاہدہ کرنے کے لیے. تو جو اب انیشیٹو ہے وہ ایران کی طرف ہے کہ وہ کیا اس کی شرطیں ہیں اور اس کو کھولنے کے لیے, اور پھر کس طرح سے جو نیوکلیئر مسئلہ ہے اس کے اوپر کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. تو سفارتی طور پر میرے خیال میں دا بال از ان ایرانز کورٹ. امریکہ کے پاس اب آپشن یہی رہتا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایران نہیں مان رہا ہے اور ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے, تو پھر دیر از آپشن کہ وہ واپس جنگ جاری کریں. تو یہ امکان ہے اس وقت کہ اگر کوئی سفارتی طور پر میڈیشن کے تحت کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے
تو پھر امکان ہے کہ یہ واپس جنگ شروع ہو سکتی ہے. تو امریکہ کے میرے خیال میں پورے ہاتھ میں پورا کھیل نہیں ہے اس وقت. رائٹ. چشتی صاحب، اب صدر ٹرمپ کے سامنے بھی آپشنز رکھ دی گئی ہیں کہ اگر آپ کو ری سٹارٹ کرنی پڑی جنگ تو پھر کیا کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. وہ والی آپشن کی طرف آپ کو صدر ٹرمپ کا کسی طریقے سے ٹلٹ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ نیکا صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. جی دیکھیے، جب بھی یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ایک اور ملٹری آبجیکٹو بے شک ری ڈیفائن کریں، ماڈیفائی کریں، انہوں نے پھر پروو کر کے دکھانے ہوں گے کہ دیکھیے ایک دفعہ جنگ شروع کر کے آپ ایک ایرر آف پرابلٹی کی طرف جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ مس ججمنٹ ہو گئی، مس رپورٹنگ ہو گئی، ایل انفارمڈ ہو گئے صدر، اور انہوں نے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کہا تھا کہ مجھے ایڈوائز کیا گیا تھا کہ ایران نیوکلیر بننے والا ہے اور مجھے کہا گیا تھا اور فلاں نے کہا تھا. دیکھیے وہ ون ٹائم ہو سکتا ہے. اب آلموسٹ ان کو 5 ہفتے مل گئے، ان کو ریویو کرنے کے بھی مل گئے، اپنا سٹاک پائل بھی کر دیں. کولنگ پیریڈ بھی ختم ہو گیا جنگ کا. جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے، کولنگ پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جنگ کے اندر جب ہاسٹیلٹیز میں جاتے ہیں تو آؤٹ بریک کے بعد آپ کی ایک سینس آف جو ایویلیویشن ہوتی ہے، سیلف ایویلیویشن اینڈ اوپوننٹس ایویلیویشن، وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے بیکاز فاگ آف وار خود بہت خطرناک ایک ٹیمپو پہ چل رہا ہوتا ہے. جنگ آ رہے ہیں، جہاز آ رہے ہیں، سب مرینز ڈپلوائے ہو رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے. تو کولنگ پیریڈ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ جنگ بند کرتے ہیں تو آپ ری ایویلیویٹ کرتے ہیں. جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تو میرا ماننا یہی تھا کہ ابھی کولنگ پیریڈ اس ختم ہی نہیں ہوا تھا، تو تیسرے دن وہ آگے تھے. ابھی انہوں نے اپنے ریئلزم کی طرف نہیں گئے ہوں گے دونوں ملک. تو ایک اور نیگیٹو سائڈ یہ تھی اس مذاکرات کی کہ کولنگ پیریڈ کے ساتھ ہی وہ شروع ہو گیا. اب وہ کولنگ پیریڈ بہت دیر کا ختم ہو چکا ہے، دونوں سائڈز نے ایویلیویٹ کر لیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر دوبارہ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو صرف وہ آپٹیکل ایک کیمپین ہو سکتی ہے، میڈیا کے لیے ہو سکتی ہے، ٹیک ہوم کچھ بھی ہو سکتا ہے، پریس کانفرنس میں بعد میں وہ کہہ سکتا ہے کہ جب نے جنگ جیت لی. لیکن میننگ فل جس پہ آپ اور میں اور ایمبیسڈر صاحب اگری کریں بعد میں کہ بالکل جناب آپ نے جنگ جیت لی، اب سمجھ آئی ہے کہ جنگ جیتنا کیسے ہوتا ہے، میرا نہیں خیال وہ ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر جو چائنا نے دیکھی جو رسپانس دیا ہے اپارٹ فرام پروٹوکول اور وہ آپٹکس جو تو اس کے علیحدہ بھی بات ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ دونوں طرف سے جو اعلامیے جاری کیے گئے ہیں وہ بھی آپٹک اس میں ہے. آپ نے دیکھے تائیوان کا امریکہ نے ذکر نہیں کیا اور چین سب سے زیادہ فوکس ہی تائیوان پہ کر رہا ہے. یہ اٹ سیلف ثابت ہوتی ہے کہ ڈائیورجنس ابھی بھی ہیں. اگر کوئی ایک کنسنسس والا اعلامیہ نکلتا تو ہم سمجھتے کہ بہت زبردست کوئی وار پلان ہوا ہے یا اکنامک پلان آ گیا ہے یا ہارموز کے بارے میں کوئی نکل آئی ہے بات، لیکن کچھ بھی نہیں نکلا. یہ بھی آپٹکس کی جنگ لگ رہی ہے. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تو وہ بھی میرا خیال ہے آپٹیکلی ہوگا. مور آف ڈیلوژن کہہ لیں، جو سیلف بلیو ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ تو خود ہی مانتے ہیں کہ میں جیت گیا. اسی طرح کی کوئی ہو سکتی ہے آل آؤٹ کیمپین فالوڈ بائی ا اسٹرانگ میئریبل ملٹری آبجیکٹو، میرا نہیں خیال. رائٹ. امبیسڈر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایران کے کورٹ میں ہے بال، فائن، لیکن ایران کے اندر بھی لیڈرشپ کا جو ایک ہیرارکی ہے اس میں جا کر صدر پزشکیہ کی اب ریسنٹلی جا کر مجتبی خامنہ سے ملاقات ہوئی ہے. سو دیر از اے گیپ. اس گیپ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہاؤ کوئک could things move in the Iranian side؟ اب تو یہ اسٹیٹمنٹ آ جانا ٹرمپ کی طرف سے کہ اگر 20 سال معطل بھی ہو جائے تب بھی معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو اب کیا چیز ہے جو کہ رخنا بنی ہوئی ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مشکل فیصلہ کرنے میں مشکلات دونوں طرف ہیں. ایرانیوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا کہ جی ہرمز کو کیسے کھولا جائے، کیونکہ ایرانیوں کو بھی اب پورا یعنی اندازہ ہے کہ ان کا سب میں بڑا ٹرمپ کارڈ اگر لے لیں، پارڈن دی پن، وہ ان کا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ہرمز ہے. ہرمز کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. پر ہرمز کے اوپر جو ان کا جو موقف ہے اس کو میرے خیال میں دنیا سے سپورٹ نہیں ملے گی. جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری سورنٹی مانی جائے اور جو کچھ یہاں سے جائے گا وہ ہمارے کنٹرول کے تحت جائے گا، اس میں پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. نہ صرف خلیج کے ممالک، نہ صرف امریکہ، پر یورپین ممالک، باقی ایشین ممالک، یہ سب کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ اگر ہرمز اسٹریٹ کے اوپر کنٹرول آ جاتا ہے تو دوسرے اسٹریٹس بھی ہیں، ملاکا اسٹریٹ ہے، دوسرے اسٹریٹس ہیں جس پہ بھی یہ قبضہ کرنے کی جو ارد گرد ملک ہیں وہ قبضہ کر سکتے ہیں اور پوری انٹرنیشنل نیویگیشن کو اس میں
خطرہ ہوگا. تو میرے خیال میں جو اب امریکہ اور ان کا جو الائز ہیں ان کا یہی ہوگا, کوشش یہی ہوگی کہ ایران کو آئسولیٹ کریں ہرمز کے اوپر. اور یہ دیکھیں وہ سلامتی کونسل میں دوسری بھی قرارداد امریکہ نے لے آئی ہے بحرین کے ساتھ. تو وہاں سے بھی دباؤ آئے گا چین پہ بھی آئے گا, روس پہ آئے گا کہ ویٹو نہ کریں اس کو. وہ شاید ویٹو کر بھی دیں, پھر بھی یہ دباؤ ایران کے اوپر ہرمز کے اوپر جاری رہے گا اور بڑھ جائے گا. تو میرے خیال میں کس نہ کس جگہ پر جا کر ایران نے کوئی کمپرومائز سلوشن ڈھونڈنا ہوگا اس کے لیے, جس میں ہماری کوئی میڈیشن کی بھی ضرورت ہوگی کہ اس ہرمز کو کھولنے کے لیے کیا معاہدہ ہو سکتا ہے, کس کنڈیشنز میں کھل سکتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ پہلے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی. اگر وہ نہیں ہوا تو پھر یعنی کہ ٹرمپ صاحب کو تو دکھانا ہوگا نا کہ ہم بالکل فرسٹریٹڈ نہیں ہیں, ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو یا دکھانے کے لیے یا ریئل آبجیکٹیوز کے لیے امکان ہے کہ پھر جنگ شروع ہو سکتی ہے. ویری انٹرسٹنگ. سو یہ جو جنگ ہوگی, ایز چشتی صاحب یو سیڈ کہ یہ ایک طرح سے ڈیلوژن اینڈ ڈیلوژن کی گیم ہوگی, بٹ اس جنگ کے بعد ایک مڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ سے انریسٹ تو آ جائے گا فور شور, بیکاز ایران کی ابھی تک اسٹریٹجی مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ہٹ کرنا ہے مور سو دین اسرائیل. سو ایسی سچویشن کے اندر ود دا ورلڈ اکانومی ڈوینڈلنگ, آپ کو لگتا ہے کہ ایران سسٹین کر پائے گا اس کو یا یو ایس سسٹین کر پائے گا اس کو؟ دیکھیے, ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم امریکہ کو بھی مل گیا ہے اور ایران کو بھی مل گیا ہے. امریکہ کو نیگیٹو سائڈ کا ملا ہے, اس کو پتا لگا کہ ہم وہ 11 یا 15 بیسز بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائے, آلموسٹ آپریشنل نہیں رہے جنگ کے دوران, جس کی وجہ سے ڈیکیڈ سے انہوں نے وہ بیسز بنائے ہوئے تھے. وہ جو ڈگری آف ایشورنس مڈل ایسٹ کے ممالک کو کرائی گئی تھی کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے, وہ بھی ختم ہو گیا. نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو پلس ملا ہے, اس کو پتا لگا ہے کہ میں نہ صرف اسٹیٹ آف ہرمز بند کر سکتا ہوں, نہ صرف میں اسرائیل کو پن پوائنٹ نشانہ ریپیٹڈلی کر سکتا ہوں 40 دن تک, اس کے باوجود سسٹین کر سکتا ہوں, اور اس کے آن ٹاپ آف دیٹ جی سی سی کے تمام ممالک میرے نشانے پر ہیں. تو یہ نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو ملی ہے. اب آپ دیکھیے, چاہے جو مرضی ہم آپٹیکلی کہیں, لیکن یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ عرب ممالک جن کو ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ہوا ہے, امریکہ کا آن ٹاپ آف دیٹ اس سے ایڈ ہوا ہے, یعنی خود بھی ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ہوا ہے حملوں کی وجہ سے, اوپر سے امریکہ کے نہ موجود ہونے کی وجہ سے یا غیر حاضر ہونے کی وجہ سے یا ان آپریٹو ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایلیمنٹ جو انسیکیورٹی ہے وہ کمپاؤنڈ فیکٹر ہوا ہے, ایڈ آن ہوا ہے. تو یہ ایک نئی ڈائمینشن ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے بڑی کامیابی سے یو اے ای فیکٹر مائنس کیا ہے, جیسے بھی کیا ہے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جی سی سی سے اس نے چھوڑ دیا ہے, یہ ایک اور سیٹ بیک لگا ہے. پھر اس نے جو کل نیوز ریلیز کر دی ہے پرائم منسٹر سیکریٹری نے اسرائیل کے کہ جی ہم نے نتنیاہو نے خفیہ دورہ کیا ہے, وہ بھی بنیادی طور پر فردر ایک ایلیمنٹ آف آئسولیشن کہہ لیں یا یو اے ای کے ممالک میں سب پاکٹس بنانے کی کوشش کہہ لیں. انہوں نے ایک بریچ آف ٹرسٹ بھی پیدا کیا ہے عرب ممالک کے درمیان. چاہے جی سی سی سے علیحدہ ہونا ایک اور ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, وہ اکنامک بھی ہو سکتا ہے, وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈومیسٹک پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب انٹرنیشنل آپ ایگو ہرٹ کریں کسی ملک کی, ایک سوورینٹی یا سینس آف ڈسپلن کہہ لیں یا سینس آف ٹرسٹ کو امپوز کریں, جو کہ عرب ممالک نے فیل کیا ہوگا کہ ہاؤ کم, اگر یہ سچ ہے, ہاؤ کم نتنیاہو ہو کر چلے گئے اور ہمارے ہی ایک اور دوست ملک کے چھپایا اور اس نے جا کر بتا دیا. تو یہ ایک اور سین ایلیمنٹ جو اس کے اندر ہے. آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ اگر یہ سچ ہے اور یہ ریلیز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کسی طرف سے جی سی سی کے ممالک کوشش کر کے ان کو پل بیک کریں واپس جی سی سی میں یو اے ای کو, تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ میں کر دوں اسرائیل کی طرف سے کہ یہ واپس جانے کا راستہ بند کیا. تو یہ سیلف آپ نے دیکھا کہ پاکٹ بن رہی ہیں. رائٹ چشتی صاحب, یہ دس پوائنٹ از ویلڈ کہ ڈویژن کریٹ کرنا ہے, وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات, لیکن امبیسڈر صاحب اب الٹیمیٹلی نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے ویری کوئکلی؟ نیکسٹ اسٹیپس میرے خیال میں پاکستان کو جیسے ایکسیلریٹ کرنا ہے اپنی ہماری جو میڈیشن, وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن, رائٹ, کوئی کمپرومائز سولوشن ڈھونڈنا ہے. چین نے بھی ہم سے کہا ہے کہ ایکسیلریٹ کریں اپنی میڈیشن ایفرٹس. اب ہماری میڈیشن ایکٹیو ہو جانا چاہیے. وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اینڈ in coordination with our friends. Yeah, this is the next step. This is the next step. Ambassador Munir Akram, Air Commodore Chishti, thank you very much for joining me in the show. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کراچی کے حوالے سے.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी 12 मई को गिरफ्तार हुई और ये एक गैंग के तहत काम कर रही थी. इस गैंग के तहत काम करते हुए इसने हमारी आने वाली नस्लों की और हमारे जो आम शहरी हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली एक नासूर जो ड्रग्स का है वो फैलाया हुआ था. ARY न्यूज इस पूरी रिपोर्टिंग में बहुत पेश रहा है. उसकी जो मोहर है इस चीज की कि ARY न्यूज की रिपोर्टिंग हैज बीन ब्रिलियंट, वो की है जी AIG आजाद खान ने. उन्होंने क्या फरमाया पहले वो सुना. एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि जब उसकी कोर्ट में अपीयरेंस होती है उस वक्त बहुत वीडियो आई. मैं समझता हूँ कि ARY ने और हमारे दोस्त नजीर शाह ने काफी, मैं उसको पॉजिटिवली से लूंगा कि मैटर देखें हाईलाइट हुआ. अगर ये वो कामयाब हो जाते तो हम सबकी देखें ये एक तरह से नाकामी थी, तो वो चीज हाईलाइट हुई और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. मैं इसकी बहुत तमहीद नहीं बांधूंगी, सबको पता ही है केस क्या है. कराची के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम भी इस हवाले से आ रहे हैं. शजील मेमन साहब की स्टेटमेंट से नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नुमाइंदा है ARY न्यूज के. थैंक यू वेरी मच नजीर शाह फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम. पहले तो ये बताइएगा कि ये अब बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ा गैंग था और ये भी कहा गया कि डिस्पाइट द अरेस्ट अभी भी ये गैंग चल रहा है. उसके बारे में कुछ अपडेट करेंगे. देखें, ये गैंग जो है, ये वाला गैंग जो पिंकी का है, ना सिर्फ पिंकी बल्कि और भी ऐसे गैंग कराची शहर में मौजूद हैं जो ये मकरू धंधा करते हैं. कोकेन कोई बिल्कुल आम तरीके से ऐसा नहीं है कि आपको जैसे दुकान पे गुटखा या पान मिल जाता है मिलती है. इसके बाकायदा डीलर होते हैं, सप्लायर होते हैं जो आपको ऑनलाइन माल बेचते हैं. लेकिन जो अनमोल उर्फ पिंकी है, इसने अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए जो इसकी एक लंबी कहानी है, 15 साल का एक अरसा है और इसने न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर को अपनी सबसे बड़ी मार्केट बनाया. और लाहौर में ये इतनी खामोशी से काम करती रही कि ना CCD को खबर हुई, ना पंजाब पुलिस को, और जो कामयाबी हिस्से में आई है वो सिंध पुलिस के हिस्से में आई है. अब से कुछ देर कबल जो इस केस में अहम पेशरफ्त हुई है, जो इसके दोनों साबिका शौहर थे उनके और इसके दोनों जो भाई हैं उनके नाम PNIL में डालने के लिए साउथ पुलिस की जानिब से मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्त अरसाल कर दी गई है. और जो हसास इदारे उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया कि इनको सफरी इजाज़त ना दी जाए. ये इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान है. जो ये ड्रग कार्टेल है, ये इसका आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो हदफ था वो कम उम्र तलबा व तलबात, इसके अलावा वो तमाम पार्टियाँ जो जुम्मा हफ्ता इतवार को ड्रग या डांस पार्टीज़ होती हैं. एक ज़माने में ऐसी पार्टीज़ में सिर्फ एक्सटेसी का या लो क्वालिटी अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन कोकेन को इस हाई क्वालिटी की मुतारिफ कराने वाली अनमोल उर्फ पिंकी है, जिसने लेटोकेन, कैटामाइन, मैथ और एफेड्रीन, इन चारों के अज्जा को मिलाकर इसने जो 300 ग्राम से 1000 ग्राम तक बनाया और उसको इतना मोहल्ले को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया कि जो कोकेन आपकी 10,000 में मिलती थी 1 ग्राम, वो ये 40 से 50,000 तक वाइट और गोल्ड तक ले गई. इस वक्त सूरत हाल ये है कि एडिशनल जी कराची आज़ाद खान ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो जो सूरत हाल, चूँकि ये एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग हमारी थी ARY की, जब पिंकी को गिरफ्तार किया गया था तो हमारे पास इसकी बहुत मालूमात थी. लेकिन आज जब आज़ाद खान ने इस मामले से पर्दा उठाया है तो हमें अपनी वो वाली मालूमात भी बहुत कम लगने लगी हैं. उनका ये कहना है कि ये सिर्फ लोकल या इंटरनेशनल नहीं बल्कि ट्रांस इंटरनेशनल, और ये इतना बड़ा गैंग है कि अगर ARY न्यूज़ इस खबर को ना उठाता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता था. इस वक्त सिर्फ पुलिस नहीं, इसके साथ जितने भी एफिलेटेड इदारे हैं वो तमाम इसके ऊपर एक पेज पर आ गए. स्पेशल ब्रांच हो, CTD हो, FIA हो, NCCIA हो, या तमाम वो इदारे जो कहीं ना कहीं इस केस में उनका ताल्लुक बनता है, क्योंकि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो भी इसके अंदर आता है. जो एंड ऑब्वियसली ARY अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता रहेगा क्योंकि हमारी एज जर्नलिस्ट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवाम तक, और जो हमारी आगे आने वाली नस्लें है उसको जो खराब कर रही है अनमोल और पिंकी और इस तरह के मजीद गैंग्स, इन तमाम की ऊपर नजर रखेगा ARY. थैंक यू वेरी मच नजीर शाह फॉर ज्वाइनिंग प्रोग्राम. इसी के साथ शो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं इस दुआ के साथ कि हम एक सोसाइटी के तौर पर अपने आने वाली नस्लों को प्रोटेक्ट कर सकें इस तरह के नासूर लोगों के साथ. अनीका निसार को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.